हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी क्लास 7 की उर्दू की क्लास हो रही है और ये आपका 5th असाइनमेंट है, ठीक है ना। अरब का चांद हमारा चैप्टर चल रहा था, अरब का चांद, जिसमें अरब का चांद ने किसको तशबीह दी है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशबीह दी है कि वो अरब में अल्लाह ताला आए एक चांद बन के, जिन्होंने पूरे अरब को अपनी अच्छाइयों से और इस्लाम की रोशनी से रोशन किया, ठीक है। जो इसका पिछला बेटा असाइनमेंट था, अगर वो आप लोगों को मैंने कहा था समझ नहीं आया, बट कोई बच्चा मतलब स्कूल में नहीं आया, इट्स मीन आपको समझ आ गया होगा, ऐसे कोई मुश्किल काम नहीं है इसका, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जस्ट बेटा आप लोगों ने जो जो मैं आपको करवाती हूँ वो अपने कॉपी में उतारना है, और जो होमवर्क देती हूँ वो होमवर्क करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसका नात में शायर ने और भी सवाल जवाब में, कुछ मैंने उस प्रीवियस क्लास में करवाया था, कुछ आज करवा रही हूँ। नात में शायर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन तालीमात का जिक्र किया है? नात यानी कि जो हमारे अरब का चांद है, ठीक है, ये नात ही है। इसमें प्यारे नबी वसल्लम ने किन तालीमात का जिक्र किया, इनकी कौन कौन सी तालीम प्यारे नबी वसल्लम ने हमें दी? नात में शायर ने बताया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन तालीमात के बारे में बताया है, शायर ने जो है वो नात के हवाले से बताया गया है कि शायर नात में जो है प्यारे नबी सल्लम ने हमें जिन जिन तालीमात का जिक्र किया है, ठीक है, या जो जो हमें बातें, वैसे तो प्यारे नबी सल्लम ने हमें बहुत तालीमात दी है, ठीक है, बेशुमार तालीम दी है। अच्छा जी, तो प्यारे नबी सल्लम की देखें, वैसे तो प्यारे नबी सल्लम ने हमें बेशुमार तालीम दी है, ठीक है ना, जिनका हम जो है वो अनगिनत है, जिनको हम गिन भी नहीं सकते कि उन्होंने हमें कितनी तालीमात दी, लेकिन उनकी कुछ तालीमात जो है वो कुछ जो है वो ऐसी हैं जिनका जिक्र इस चैप्टर में किया गया है। वो कौन सी हैं कि इसमें नेकी और भलाई का रास्ता दिखाया। उन्होंने क्या किया कि सीधा रास्ता दिखाया, नेकी और भलाई का हमें रास्ता दिखाया, और बुराइयों के खिलाफ डट जाने को कहा, ठीक है ना। नबी वसल्लम ने हमें क्या कहा? नबी वसल्लम ने हमें ये बताया कि हमें नेकी और भलाई का रास्ता ही इख्तियार करना चाहिए, चाहे वो रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, ठीक है। और बुराई के खिलाफ डट जाना चाहिए, ये नहीं कि कोई आपको डांटे या कोई आपको धमकी दे तो आप जो है वो अपने इस्लाम से, ठीक है, या फिर जो आपका मकसद है, आप अपने मकसद से हट जाएं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए प्यारे नबी सल्लम ने जो है वो क्या किया था, उनका भी यही मकसद था। उनका यही मकसद था कि जो है वो हमें अच्छी और सीधी और
نیکی والی ٹھیک ہے نا اور بھلائی کے راستے پہ چلتی ہوئی زندگی دینا. انہوں نے جو ہے وہ اپنی کوشش پوری کی. ایسا نہیں ہے کہ کبھی ان کی آگے کتنی تکلیفوں کا سامنا انہوں نے کیا, کتنا کچھ ہوا, لیکن ٹھیک ہے ان کو اذیتیں دی گئیں, ان کو گالیاں دی گئیں, ان کو مطلب ان پہ پتھر برسا گئے, لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنا راستہ نہ چھوڑا. کبھی یہ نہ کہا کہ نہیں میں کیوں اب ان کو سدھاروں امتیوں کو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ جو غلط ہے اس کو غلط ہی کہا, کبھی بھی اپنے فائدے کے لیے ٹھیک ہے یا چاہے اپنے کوئی رشتے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف جو ہے وہ جو کافر تھے ان کے ساتھ زیادتی کی یا ان کو جو ہے وہ غلط کہا ٹھیک ہے, یا ان کو جو ہے وہ راہ راست پہ لائے. نہیں, اگر ان کا کوئی اپنا بھی غلطی پہ تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو بھی جو ہے وہ وہی سزا دیتے جو وہ کسی کافر یا کسی جو ہے وہ نان مسلم کو دے دیتے. ٹھیک ہے, تو ایک ہی راستہ انہوں نے ہمیشہ اختیار کیا, نیکی کا, بھلائی کا, سچائی کا. ٹھیک ہے, تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب ان کی جو ہے وہ نام کو چومتے ہیں, ان کے نام لیتے ہیں, تو ہمیں جو ہے وہ ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے. صحیح ہے. اور ہمیں کیا کہا اور ہمیں جس بات پہ بہت زیادہ تاکید کی گئی وہ یہ کہ ہم بیماروں, مظلوموں, معذوروں اور مجبوروں کی مدد کریں اور آپس میں مل جل کر رہیں. ہم سب آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں. یہ تو آپ نے سنا ہوگا ترجمہ بھی ہے, کسی کالے کو کسی گورے پہ, کسی عربی کو اجمی پہ اور اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. آپ یہ نہ دیکھیں ٹھیک ہے نا کہ آپ جس سے کے ساتھ رہ رہے ہیں کیا آپ پہلے, ہم جو ہے وہ کسی کے ساتھ رہنے کے لیے یا کسی کے ساتھ آج کل دوستی کرنے سے پہلے اس کو جج کرتے ہیں کہ یا اس کی فیملی کیسی ہے اور وہ خود کیسا ہے اور وہ دیکھنے میں کیسا ہے اور وہ کتنی فائنینشلی جو ہے وہ صحیح ہے, امیر ہے, غریب ہے. بٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی خراب فیملی نہ ہو, ٹھیک ہے, کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں آپ پھنس جاؤ, لیکن آپ کسی کے ساتھ آپس میں رہنے کے لیے آپ سب, ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں, ہم سب کو مل کے رہنا چاہیے. اور ہمیں صرف اور صرف یہ نہیں کہ اپنوں کی مدد کرنی چاہیے. نہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ کے دور محلے میں یا رشتہ دار یا خاندانوں میں یا کہیں دور جہاں آپ کو خبر ملے کہ کوئی بیمار ہے, ٹھیک ہے, کوئی مظلوم ہے, کوئی معذور, کوئی مجبور ہے, جو آپ کو معلوم ہے کہ اس کو نیڈز ہے لیکن وہ بھیک نہیں مانگ سکتا. دیکھیں جو بھیک مانگتے ہیں نا وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں بنسبت ان سفید پوش لوگوں سے کہ جن کے پاس نہیں بھی ہوتا پھر بھی وہ کسی سے نہیں کہتے, جن کی غیرت جو ہے وہ ہمیشہ بیچ میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ کو ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے زیادہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ان کو ضرورت ہے لیکن یہ منہ سے نہیں مانگ رہے. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات بتائی ہیں, ہم ایگزیکٹ ان کے جیسا تو نہیں رہ سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بٹ ہم کوشش کر کے ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ممکن ہم جو ہے وہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں. اچھا جی, اب ہے کوشچن نمبر 2, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی 2 اہم صفات تحریر کیجیے. ان کی جو اہم مطلب شخصیت تھی, جو ان کی پرسنالٹی تھی, ان کی سب سے 2 اہم باتیں کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی اہم 2 صفات یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صادق اور امین تھے, یعنی سچے اور امانت دار. ٹھیک ہے, یعنی کہ ویسے تو ان کے اندر کی آپ اچھائیاں لکھنے بیٹھے تو بے شمار اچھائی ہے. ٹھیک ہے, اگر اس سوال کا جواب آپ کو خود آتا ہے تو آپ ضروری نہیں کہ میں نے جو لکھی آپ وہی لکھیں, آپ ان کی کوئی اور تعریف یا کوئی اور صرف بیان کر سکتے ہیں. میں نے تو آسان سے آسان کرنے کے لیے آپ کو بتایا کہ وہ بہت صادق اور امین تھے, یعنی کہ بہت سچے تھے. ٹھیک ہے, اور امین مطلب صادق مطلب سچے, امین مطلب امانت دار. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے تھے, دوسروں کو بھی ہمیشہ سچ کا راستہ بتاتے تھے کہ یہ راستہ اختیار کرو, اس راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں کبھی ناکامی نہ ملے گی. ٹھیک ہے, اور امانت دار تھے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کبھی بھی آپ ان کے پاس کوئی امانت رکھواتے تھے وہ کبھی بھی آپ کی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے. ایسے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمدرد تھے. ٹھیک ہے نا, بہت ان کی صفات ہیں, لیکن میں نے 2 لکھی ہیں, آپ اس سے چینج کر کے لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, اس شعر کی تشریح حوالہ تحریر کیجیے. یہ آپ کو شعر دیا ہوا, آپ کو اس کا حوالہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر تشریح لکھنی ہے. شعر آپ کو دیا ہوا ہے, فرمایا جب تک کوئی قوم خود آپ درست نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب تک کوئی قوم خود آپ درست نہیں ہوتی تقدیر الہی بھی اس کی امداد پہ چست نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, تو پہلے تو آپ نے, یہ آپ کا شعر ہو گیا, آپ نے حوالہ لکھا. حوالہ میں یہ شعر ہماری اردو کتاب کی نظم عرب کا چاند سے لیا گیا ہے. اس شعر کے شاعر کا نام مولوی شفیع الدین نیز ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کیا ہے کہ یہ جو بتایا پہلے کہ یہ جو ہے وہ نظم
अरब का चांद ये कहाँ से ली गई है? हमारी जो कोर्स की बुक है उसमें से ली गई है, ठीक है। और इसके शायर का नाम क्या है? मौलवी शफीउद्दीन, ठीक है, मौलवी शफीउद्दीन नेज। अच्छा जी, अब तशरीह यानी कि देखिए बात वही होती है तशरीह में भी जो शेर में लिखी हुई है, वैसे भी हमें समझ आ रही है, बस उसको थोड़ा और आप डिटेल में बता देते हो, ठीक है। इस शेर में शायर हुज़ूर सल्लम के अहकाम के अहकाम के बारे में बता रहे हैं कि अच्छा जी, शेर में शायद वसल्लम के काम के बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? यानी कि पैगम्बर सल्लम ने एक हुक्म दिया, या ये कह लें कि फरमाया, ये हमें बताया कि आप सल्लम ने फरमाया जब तक कोई कौम की आवाम खुद अपने आप को ना सुधारना चाहे, कोई उनको दुरुस्त रास्ते पर नहीं ला सकता। देखिए ये तो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है बेटा। अब आपको सबको पता है हमें कि सेल फोन का ज्यादा यूज हमारे लिए गलत है, ठीक है। अ, हम जो है वो झूठ बोलते हैं, ये हमारे लिए गलत है। हमें बहुत जगह पता होता है कि हमने जो रास्ता इख्तियार किया वो रास्ता क्या है? गलत है, ठीक है, हम जानते हैं ना, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं कि उसी रास्ते पे डटे रहते हैं, ठीक है, वहीं उसी रास्ते पे जाते हैं। तो जब हम खुद ही नहीं चाहेंगे कि हम सही हो सकें, तो कोई भी, चाहे आपके पेरेंट्स हो, मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ आपको, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, आपको नहीं सही कर सकता जब तक आप में खुद जुस्तजू ना हो, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है बेटा कि आपने अपने आप को और अपने आप से वादा करना है कि नहीं, मुझे ठीक होना है, मुझे पढ़ना है। जब आपने ये सोच लिया कि नहीं मुझे ये चीज आती ही नहीं है, तो वो चीज आप कभी नहीं कर सकते। तो उसी तरह वो कह रहे हैं कि जब कोई कौम या कोई अवाम खुद जो है वो नहीं सही होना चाहती, तो चाहे पैगंबर सल्लल्लाहु हो या चाहे कोई भी हो, वो उनको नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं इस्लाम की तालीमात दे रहे हैं, लोगों को सच्चाई और बुराई का रास्ता बता रहे हैं, और लोगों को पता भी है कि हाँ पैगंबर वसल्लम सच कह रहे हैं, वो ठीक है और हम गलती पे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी वही कि नहीं, लेकिन फिर भी हम जो है वो इन्हीं के साथ रहेंगे, काफिरों के साथ ही रहेंगे। तो ये तो कहते हैं ना कि जानते बूझते जो है वो आपने अपने लिए खुद वही गड्ढा खोदा या आपने फैसला किया। तो जब तक आप खुद नहीं चाहते सुधरना, हाँ वो इंसान जो कहे कि हाँ मैं बहुत गलती पे था, मैं अपनी गलती पे पशेमान हूँ, शर्मिंदा हूँ, और अब जो है मैं अल्लाह की तरफ जाऊंगा और अल्लाह से माफी मांगूंगा, तो आप देखेंगे अल्लाह कैसे उसको नहीं माफ करेगा, क्योंकि अल्लाह तो बहुत गफूर रहीम है। अल्लाह के साथ बहुत गफूर रहीम है। कोई एक मतलब, अल्लाह कहते हैं कोई एक मतलब मेरे दर पे आए तो मुझसे माफी मांगे, तो मुझसे अपने गुनाहों की तौबा तो करे, मैं उसको क्यों नहीं माफ करूंगा? क्या जब आप अपनी अम्मी से किसी गलती की माफी मांगते हैं, तो आप नहीं कहते अम्मी माफ कर दें, एक दिन नाराज रहती हैं, 2 दिन नाराज रहती हैं, फिर अगर आप खाना नहीं खाएं, आप बीमार हैं, तो अम्मी फौरन मान जाती हैं, ठीक है। तो वो तो एक माँ है, वो 70 माओं के बराबर जो है वो हमसे मोहब्बत करते हैं। तो क्या वो अपने बच्चों को, या क्या वो जो है वो हमें जो है वो क्या करेंगे, रोता हुआ या दुखी देखेंगे? नहीं। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं भाई हमें कुछ नहीं मांगना, हमारे पास सब कुछ है, और हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम गलत है तो गलत सही, अगर आपका जो है वो एटीट्यूड ये रहे, तो फिर जो है वो कोई आपकी किस तरह मदद करे? एक बार बोल देगा, 2 बार बोल देगा, पर जब देगा कि नहीं यार इसने तो सुधरना ही नहीं है, बदलना ही नहीं है, तो कोई आपको दोबारा नहीं बोलता। तो इसलिए अगर आप गलत रास्ते पे हैं तो ठीक, कोई बात नहीं, चले गए आप गलत रास्ते पे, ठीक है, लेकिन गलत रास्ते पे जाना इतना गलत नहीं है जितना जानने के बाद कि ये गलत रास्ता है उसी राह पे चलना ज्यादा गलत है। आप उसी बात पे डटे रहें, ठीक है ना, कि नहीं मैं जो है वो, हाँ ठीक है मैं गलत हूँ तो गलत ही सही। अगर आप इस तरह कहेंगे तो कभी भी जो है वो बेटा
آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ غلط ہیں، چاہے میں بھی کیوں نہ ہوں، چاہے ہم میں سے کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان نے بہت غلطیاں گناہ کی، لیکن ہمارے لیے یہ زیادہ اچھا ہے کہ جب ہمیں اپنی غلطیوں گناہ کا احساس ہو جائے تو ہم پہلے اس شخص سے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اور ہم کوشش کریں گے، پوری کوشش کریں گے، کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ اگر ہم کوئی غلطی کوئی گناہ بنا کیے رہے ہیں تو پھر ہم میں اور فرشتوں میں کیا فرق ہے؟ ہم انسان ہیں، ہم غلطیاں کر کر کے سیکھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ غلطی کرنے پہ اللہ معاف کر دیتا ہے ہمیں کہ کوئی بات نہیں، انجانے میں کر دی، لیکن اس غلطی کو جاننے کے باوجود اس غلطی پہ ڈٹے رہنا اور جو ہے وہ ڈھٹائی دکھانا وہ اللہ کو ناپسند ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی انہوں نے بولا کہ جب تک آپ خود نہیں چاہتے کہ آپ صحیح راستہ اختیار کریں یا آپ اچھے بن جائیں، تب تک کوئی بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ ایسے انسان کی مدد اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو راہ راست پر لاتے ہیں جو خود اپنے آپ کو درست راستے پر لانا چاہتا ہو، ٹھیک ہے؟ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو جو ہے وہ کے پیچھے محنت کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس انسان کو بار بار آزماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر بار بار موقع دیتے ہیں کہ سدھر جا سدھر جا سدھر جا، کیوں؟ کہ جس کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ہاں جو ہے وہ یہ بندہ سدھر سکتا ہے، یہ بندہ میرے پاس آ سکتا ہے، پر جس کی اللہ نے رسی کو چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، یا جس نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا اس کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ غلط راستے پہ ہیں تو اپنے آپ کو جو ہے وہ سدھار لیں، صحیح راستے پہ لے آئیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی جو ہے وہ حکم دیا ہے، یا یہی جو ہے وہ ہمیں تعلیم ہم تک پہنچائیے کہ غلطی پہ ڈٹے نہ رہے، غلطی کو سمجھیں اور اپنے اللہ سے اپنے گناہوں اور غلطیوں کی معافی مانگیں سچے دل سے، تو دیکھیں پھر کیسے اللہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد حمد اور نعت کا فرق مثال کے اشعار کے ساتھ تحریر کیجیے۔ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے اور ایک ایک ان کا شعر بھی لکھیے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے میں نے حمد کی ہیڈنگ ڈالی ہے۔ حمد کیا ہے؟ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ حمد کیا چیز ہوتی ہے؟ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ اس کا شعر ہے، ہر ایک شے کی زباں پر حمد کے دلکش ترانے ہیں، نظر جس سمت اڑتی ہے عجب منظر سہانے۔ کیا مطلب ہے کہ ہر ایک شے کی زباں پہ، یعنی کہ چاہے چرند پرند ہو، جانور ہو، انسان ہو، سب کے جو ہے وہ زباں پہ حمد کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ دلکش ترانے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چرند پرند انسان، ہر شے کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور ہم جس بھی طرف اپنی نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں، چاند، سورج، پھول، پودے، ٹھیک ہے؟ یہ تمام اللہ کی ہی تو نعمتیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ حمد کا ہو گیا، اللہ کی تعریف بیان کر دی انہوں نے۔ اب باری ہے نعت کی۔ نعت میں کیا کہتے ہیں؟ نعت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ نعت میں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے شعر فرمایا ہے، مسلم سا پیارا نام دیا اور دین ہمیں اسلام دیا، ایمان کی بھی دولت بخشی اللہ کا بھی پیغام دیا۔ کہ مسلم سے پیارا نام دیا یعنی کہ ہم سب کو جو ہے وہ کتنا پیارا نام دیا، کس نے دیا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ہمارے دین ہمیں بتایا کہ ہمارے دین کا نام اسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ٹھیک ہے؟ ہم سب کو ایمان کی دولت بخشی، ٹھیک ہے؟ یہ بتایا کہ ہم جو ہے وہ اسلام ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اسلام پہ یقین کرنا ہے، ہمارے اندر ایمان پیدا کیا اور اللہ کے تمام پیغام ہم تک پہنچائے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا ہوتی ہے بیٹا؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی، اور نعت کیا ہوتی ہے؟ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حمد اور نعت کا فرق ہو گیا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے ردیف قافیہ، یہ کیا ہے؟ مطلب اردو کی مثالیں ہیں۔ قافیہ کیا ہوتی ہے؟ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، کام، نام، شام وغیرہ، ٹھیک ہے؟ جو ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ پاکستان، ہندوستان، گلستان، بلوچستان، یہ سب کیا ہے؟ ایک جیسے لفظ ہیں۔ تو جو ایک جیسے لفظ ہوں، ٹھیک ہے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم قافیے لفظ، ٹھیک ہے؟ سمجھ آیا؟ بہت ایزی ہے۔ جو ایک جیسے بولنے والے لفظ ہوتے ہیں، جو آپ بولیں تو آپ کو ایک جیسے لگے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے وعدہ، عہدہ، ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے یہ مثال دی ہوئی، کام، نام، شام، جام، کتنے سارے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ رام، تو یہ کیا ہے؟ ایک جیسے، یہ اس کو ہم قافیہ الفاظ بولتے ہیں۔ اب ردیف کیا ہے؟ وہ لفظ یا الفاظ جو قافیے کے بعد بغیر کسی تبدیلی کے ہر شعر میں دہرائے جائیں، ردیف کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قافیے تو کیا ہوا؟ ایک جیسے ورڈز ہو گئے، ٹھیک ہے؟ ایک جیسے ورڈز کو آپ نے قافیہ کہہ دیا، اور جو قافیے کے بعد یعنی کہ ایک جیسے الفاظ کے بعد والا جو ورڈ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ردیف ہوگا، ٹھیک ہے؟ جو ہر شعر میں آتا ہوگا، ٹھیک ہے؟
جیسے کہ اب انہوں نے ایک مثال دیا ہوا، ایک شعر ہے، نہ ہو رات تو دن کی پہچان کیا، اٹھائے مزہ دن کا انسان کیا. اب دیکھیں پہچان اور انسان ملتے جلتے ہیں، آخر کے ورڈ سیم ہے، آن آن آ رہا ہے دونوں میں، تو یہ کیا ہوگا، یہ تو کافی ہوگا، کیونکہ کیا ہے یہ دونوں ایک جیسے ورڈ ہو گئے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ کافی کے جو بعد کے ورڈ ہوتے ہیں جو سب میں ایک جیسا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ردیف ہوتا ہے. اب پہچان کے بعد کیا ہے اور انسان کے بعد بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوئے، ایک تو کافی کے بعد والے ورڈ ہیں اور دونوں ایک جیسے ہیں، تو یہ آپ کے کیا ہوا، یعنی کہ کیا جو ہے وہ آپ کا کیا ہے بیٹا، ردیف ہے. کلیئر، سمجھ آیا ہے؟ بہت ایزی ہے یہ. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، نعت میں استعمال کیے گئے 5 قافیے اور 5 ردیف لیجیے. پہلے آپ نے قافیے کی ہیڈنگ ڈالنی ہے. ٹھیک ہے. آپ کی جو نعت ہے اس کو آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے، 5 قافیے تلاش کرنے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو ایک جیسے الفاظ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جو قافیے کے بعد والے لفظ ہوں گے وہ آپ نے ردیف میں لکھنے. جب آپ قافیے ڈھونڈ لیں گے تو ردیف آپ کو خود بخود مل جائیں گے. پھر سوال نمبر 2 ہے آپ کا کہ حدیث مبارکہ، ایک حدیث یہاں پہ انہوں نے دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا ترجمہ ہے المسلم اخو المسلم، اس کا جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ٹھیک ہے. یہ حدیث ہے چھوٹی سی، اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتا دیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس حدیث کے مفہوم کا شعر نعت سے ڈھونڈ کر لکھے کہ نعت میں جو ہے وہ یہ حدیث، نعت میں جو ہے یہ کہاں یوز ہوا ہے اور کیوں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو کس طرح بھائی ہے. ٹھیک ہے نا. کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی کیا کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے. اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا مفہوم لکھنا ہے جتنا آپ لکھ سکیں. ٹھیک ہے. یہ 2 بیٹا آپ کا ہوم ورک ہے. آپ کو جو ہے وہ 28 جولائی کو آج آپ کی یہ کلاس ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے یوٹیوب پہ یہ پوری ویڈیو اپلوڈ ہوگی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو میں اسکول میں آ رہی ہوں، آپ آ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت صاف ستھرا اچھا کام کیجیے گا، نہ سمجھ آئے. اور جس کام پہ آپ کنفیوز ہوتے ہیں، دیکھیں جو سلائیڈز ہیں، ٹھیک ہے، جو کام کرنا ہوتا ہے خالی دیکھ کے وہ تو آپ کو اسائنمنٹ مل جاتا ہے، آپ اس سے دیکھ کے کر لیتے ہیں. جو گھر کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو خود سے کرنا ہوتا ہے، اگر آپ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں تو پھر آپ وہ کام پینسل سے کر لیا کریں. ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ کلاس تک ٹیک کیئر. اللہ حافظ.